शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के बारे में मैंने बयान करना था कि वज़ू किस एतबार से कुरान मजीद में उसके अहकाम जारी हैं। अलबत्ता इतना इल्म होना चाहिए कि इंसान की पाकीज़गी के तीन ही हिस्से हैं कि तीन किस्म की पाकीज़गियों का नाम या तहारत कहा जाता है, पाकीज़गी कहा जाता है। हर एक पर मुफस्सल मैं बात करूंगा क्योंकि आज सिर्फ वज़ू के बारे में बयान करना है। वो तीन क्या हैं? एक गुस्ल है और एक वज़ू है, जो ज़हरी इंसान की बात नजासत को दूर करता है और बातनी हदस को भी दूर करता है। ये दो हैं, गुस्ल और वज़ू। और तीसरा है इन दोनों के बदले में तयम्मुम। तयम्मुम का भी अल्लाह ने हुक्म दिया है और गुस्ल का भी, वज़ू का भी अल्लाह ने हुक्म दिया है। करके कि गुस्ल मुफस्सल, वज़ू की मुफस्सल तफसील का नाम गुस्ल करार दिया जाता है और खसूसी आज़ा को साथ उसका अहकाम को जारी करने का नाम वज़ू कहलाता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में भी इसका हुक्म इरशाद फरमाया। और अब अलबत्ता ये है कि सहाबी रसूल हज़रत रफ़ा बिन्त राफ़िअ वो कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी बंदे की नमाज दुरुस्त नहीं होगी जब तक कि उसका वज़ू कुरान के मुताबिक नहीं होगा। तो कमाल ये है कि जब कुरान में सूरह अल माइदा में अल्लाह की ज़ात ने कुरान मजीद का हुक्म भी इरशाद फरमा दिया और ये भी इरशाद फरमा दिया कि सूरह अल माइदा की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाया, 5 और 6 वज़ू और तयम्मुम के बारे में ये आयत अल्लाह ने नाज़िल फरमाई कि इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम, कि जब तुम खड़े हो जाओ नमाज के लिए तो अपने चेहरे को धो लो। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर, फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो, वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और कोहनियों तक अपने हाथों को धो। वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल कअबैन, और फिर अपने सरों और पाँव का मसह करो। ये हमारे वज़ू बाकी तो तमाम शराइत के एतबार से कम व बेशी, थोड़ी सी कमी बेशी के अलावा दुरुस्त पाया जाता है, लेकिन बाकी जो है सिर्फ इख्तलाफ जो है वो पाँव के मस्से का है। लिहाजा पाँव के मस्से के बारे में अहले सुन्नत कहते हैं कि धोया जाए, शिया कहते हैं कि मसा किया जाए। बेहतर है कि जब हम कुरान से पूछते हैं तो कुरान मजीद में भी इसकी वजाहत बहुत ही आसानी से मौजूद है। फरमाया फ़ग़सिलू, फ़ग़सिलू का माना है तुम गस्ल कर लो, यानी तुम धो लो, गस्ल कर लो। फ़ग़सिलू तुम गस्ल कर लो, धो लो। वजूहकुम, कुम माने अपने, वजूह वजह की जमा है, यानी अपने चेहरों को। ये मुज़ाफ़ इलैह है कि अपने चेहरों को धो लो। वअयदियकुम, और अपने हाथों को धो लो, इलल मराफ़िक़, कोहनियों तक। फिर फेल बदल गया, कहा वमसहू। पहले था फ़ग़सलू, फ़ग़सलू, वहाँ फ़ग़सलू था धोने के लिए, अब कहा वमसहू कि तुम मसा कर लो। बिरुऊसिकुम, बे हरूफ जारा है, रऊस उसका रासन की जमा है जो बे का मजरूर है, और फिर मुज़ाफ़ है कुम की तरफ, ज़मीर की तरफ, कि अपने सिरों के। और बे का क्या माना बनेगा? आप बे का माना पढ़ लें, बेतबीज़िया है, यानी सिर के बाज़ हिस्से का तुम मसा करो। पूरे सिर का भी कुरान ने नहीं फरमाया, और वो बाज़ हिस्सा वही होता है कि जो हमारे सामने पेशानी का हिस्सा होता है, इस पर आप थोड़ा सा मस करें। जब थोड़े सा बेरऊसिकुम लफ्ज़ बे बमाना बाज़ के आ गया तो अपने सिर के भी बाज़। और अगर पाँव को धोना होता तो फिर वही वग़सिलू वाला लफ्ज़ दोबारा अल्लाह बयान करता, फ़ग़सिलू अर्जुलकुम, लेकिन वहाँ पर फ़ग़सिलू का लफ्ज़ कुरान में नहीं है। कहा वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और तुम अपने सर को धो लो, अपने सर को मसा कर लो और पाँव का मसा करो टुकनों तक। अब मेरे पास कुरान मजीद अहले सुन्नत वल जमात का जो सऊदी अरब ने चाप कराया है वो मेरे पास पहले मौजूद है। ये तकरीबन ये मजीद ये है, ये कुरान मजीद मेरे सामने है जो सऊदी अरब ने इसे चाप करके पहले पहले हुज्जाज कराम को दिया था। और अलबत्ता ये तो खैर सऊदी अरब ने चाप करवाया है उर्दू ज़बान में। यही कुरान मजीद मेरे पास कदीमी चाप में छोटी सी से में मेरे मकतब में वो भी पड़ा है, जो हज़रत महमूद अल हसन की, मौलाना महमूद अल हसन साहब का तर्जमा है। और
مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ قرآن مجید کو چاپ کر کے مفت بیچ کیا تھا۔ اس میں قرآن مجید کا جس کے گھر میں بھی یہ موجود ہو، یا محمود الحسن کا ترجمہ قدیم بھی موجود ہو نیا نہ ہو، تو اس میں بھی انہوں نے ترجمے میں یہی لکھا ہے کہ تم سر کا بھی مسح کرو اور اپنا پاؤں کا بھی مسح کرو۔ پھر اس مسئلے کو اللہ کی ذات نے اسی آیت میں بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تو اگر تم نہیں پانی نہیں پاتے تو تم پھر تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ اور پھر تیمم کا حکم دیا، تو کیونکہ وضو میں پہلے دو اعضاء دھونے کے لیے کہے تھے، منہ اور ہاتھوں کو، اور دو اعضاء تھے مسح کے لیے سر اور پاؤں کو۔ اور اب جب تیمم کا حکم آیا تو جو دھونے والے اعضاء تھے تیمم میں انہی کو قرآن نے شامل کیا، اور جو مسح والے تھے ان کو شامل نہیں کیا۔ اور کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ تم فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ تم اپنے چہروں کو مسح کر لو اور اپنے ہاتھوں کو۔ تو وہ بھی معلوم ہوا دونوں ہاتھ مٹی پر لگاؤ اور اپنی پیشانی کو تم وہ مٹی والے ہاتھ لگاؤ، اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذریعے سے پھر اسی مسح کریں، اور پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے مسح کریں، تو یہ ہو جائے گا وضو۔ اور اسی کے بدل میں اگر دوبارہ غسل کرنا ہو تو دوبارہ مٹی پر ہاتھ مار کر یہ نیت کریں کہ میں تیمم کرتا ہوں وضو کے بدلے میں، میں تیمم کرتا ہوں غسل کے بدلے میں۔ اور غسل میں 2 دفعہ ہاتھ مار کر یہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن سر ماتھے کو 1 دفعہ، ہاتھوں کو 2 دفعہ، یعنی پہلے دفعہ وضو کو ماتھے پر لگائیں، اور پھر دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ اور پھر دایاں ہاتھ، پہلے دایاں ہاتھ کو مسح کریں پھر بایاں ہاتھ کو مسح کریں۔ اور جب کیا نام ہے غسل کرنا ہے تو پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ لگائیں، پھر جو ہے بایاں ہاتھ پہلے کریں پھر دایاں ہاتھ بعد میں کریں۔ تو یہ تیمم بھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے۔ باقی میرے پاس نیل الاوطار کی کتاب بھی پڑھی ہے، سنی اہل سنت والجماع کی باقی کتابیں بھی پڑھی ہیں، جن پر میں کل سے حوالہ جات اور کتابیں خود ان کے حوالہ جات آپ تک پہنچاؤں گا کہ یہ مسح جو ہے اہل سنت میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں مسح کا حکم آیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے کہ جو لوگوں نے کہا پاؤں کا دھونا فرض ہے، انہی لوگوں کو پاؤں پر مسح بھی انہوں نے لکھا، اور وہ کرتے ہیں۔ ایک المذاہب الاربع ہے یا ان کی باقی 4 ائمہ ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ اگر تم نے موزے پہنے ہوئے ہوں پاؤں پر تو پھر آپ اس پاؤں کے موزے کو نہ اتاریں، بلکہ اسی کو باہر سے آپ مسح کر دیں۔ تو میں پوچھنے کا یہ حق رکھتا ہوں، اگر تمہارے نظرے میں وضو کے لیے پاؤں کا دھونا فرض تھا تو پھر یہ موزوں پر مسح کہاں سے نکلا ہے؟ اور کمال یہ ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پاؤں کا مسح موضع نہ ہی قرآن میں ہے اور نہ ہی ہمارے فرمان میں ہے۔ علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کتنی بڑی انسان کی کم علمی ہے کہ انسان اپنے پاؤں کو تو مسح کرنا نہیں کرتا، لیکن موضع جو گائے جو بکری یا گائے کے چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے اس پر مسح کرتے ہیں۔ وہ گائے یا بکری کے چمڑے کو مسح کرنے سے وضو تمہارا کیسے ہو جاتا ہے؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تمہارا وضو اگر صحیح کرنا ہو تو تمہیں اپنے پاؤں پر مسح کرنا ہوگا۔ لہذا اتنا تو ضرور ہو گیا کہ اگر پاؤں دھونے تھے تو پھر لوگوں نے اسے پاؤں کا مسح موضوع کا مسح کیوں لکھا؟ بعض کہتے ہیں میاں سردی کی وجہ سے یا مسافرت کی وجہ سے یہ پاؤں دھونے یا انہیں مشکل ہو جاتی ہے، تو اس سے زیادہ مشکل تو انسان کے بازو دھونے میں ہوتی ہے کہ جہاں پر سویٹر ہوتا ہے یا کوٹ ہوتا ہے وہ تو زیادہ اتارنے کے لیے زحمت ہوتی ہے، تو پھر اپنا بازوؤں کو بھی وہ مسح کر دیں۔ لیکن یہ ساری جو ہے ان کی وجوہات یہ سب جو ہے ناقابل قبول ہیں۔ اس لیے جب قرآن مجید میں موجود ہے کہ تم وضو ایسے کرو جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے، یعنی اپنے منہ کو دھوو
اور اپنے ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور سر کا بھی مسح کرو اور پاؤں کا بھی مسح کرو، لہذا پاؤں اور سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اعضاء وضو کرنے سے پہلے پاک ہونے چاہیے۔ اگر تمہارے پاؤں پر کوئی نجاست یا پیشاب کی چھینٹیں لگی ہوئی تو انہیں پہلے پاک کر لو، اور اگر تمہارے سر پر یا تمہارے بازو پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اسے پہلے دور کرو اور پھر وضو کے لیے ابتدا کرو، اور اس کے لیے تم وضو کا اہتمام کرو۔ بعض اوقات یہ ہمیں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو زبر والے ہیں انہیں دھونا ہے، اور جو زیر والے ہیں انہیں مسح کرنا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اب یہ ارجلکم کا عطف لے جاتے ہیں فَاغْسِلُوا پر، حالانکہ یہ عطف جو ہے معطوف علیہ، عطف معطوف علیہ، یہ جب فعل بدل جاتا ہے تو اس کا اس پر مقدم کرنا یا اس کا معمول بنانا یہ خلاف عقل ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ محلن جو ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یا عربی کا یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ کل مفعول مفتوح، کہ ہر جو مفعول ہوتا ہے وہ زبر والا ہوتا ہے، وہ فتح والا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کیونکہ وامسحوا فعل ہے کہ تم نے مسح کرو، اور کس چیز پر کرو، جس پر کرنا ہے وہ مفعول ہوگا، اس پر زبر لگے گی، تو لہذا رؤوسوں پر زیر اس لیے آئی کہ اس پر بے جارہ لگا ہوا ہے، اور ارجلکم پر فتح زبر اس لیے آئی کہ وہ مفعول کی جگہ پر، اور مفعول پر ہمیشہ زبر ہونی چاہیے، تو اسی زبر کے اعتبار سے اسے محلن اعراب دیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں محلی اعراب، اور محلی اعراب کے اعتبار سے وہ عطف پہلے والے عطف کی مخالفت اس لیے کرتا ہے کہ محلن وہ مفتوح ہے، لہذا مفتوح ہونے کی وجہ سے وامسحوا کا وہ مفعول بنتا ہے، اور مفعول جو ہے مفتوح ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے، اس لیے اس پر زبر لگا دی گئی ہے۔ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھ لیں قرآن مجید میں کافی مقامات پر ایسا ہے کہ پیچھے حرف جار والا، پہلے والا جو ہے وہ مجرور ہے یعنی زیر والا ہے، اور دوسرا فتح والا زبر والا ہے، یا دوسرے کا اعراب محلی ہے۔ تساءلون بہ والارحام، یہ قرآن کی آیت ہے، اور ارشاد فرمایا تساءلون بہ، اب بے جار وجہ سے ہی پر ہی مجرور ہے، والارحام، اور ارحام کو بھی ارحام میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ارحام پر زبر، میم پر زبر اس لیے آئی ہے کہ وہ محل کے اعتبار سے مفتوح ہے، اور محلن کیونکہ اس پر زبر آنی چاہیے تھی، اس لیے وہ محلن اس پر زبر آ گئی، حالانکہ اس پر زیر بھی آ سکتی ہے، اس لیے کہ تساءلون بہ بھی بے حرف جارہ لگا ہوا ہے تو والارحام میں بھی آ سکتا تھا، لیکن محل کے اعتبار سے اس کا اعراب، یا ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، ان اللہ بری، اب اللہ پر زبر آئی، یہ ان نے اس پر عمل کیا ہے، ورسولہ پر بھی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان اللہ حقیقتاً مبتدا ہے، اور مبتدا مرفوع ہے، اور اس کا ناسخ جو ہے وہ انا ہے، اور حرف سے انا جو ہے اس نے آ کر اس کو نصب دیا ہے، وَإِلَّا حقیقتاً یہ اللہ و رسولہ ہونا چاہیے تھا، لہذا اللہ پر زبر اس لیے آئی ہے کہ انا لگ گیا، اور رسولہ پر ضمہ اس لیے آیا ہے کہ وہ مبتدا تھا، یا اسی مبتدا پر اس کا عطف تھا، اور بریون اس کی خبر تھی، اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ محل کے اعتبار سے بھی محلی اعراب بھی دیا جا سکتا ہے، اسی لیے جب کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ تم اپنے سر کا مسح کرو، رؤوس جو ہے وہ مجرور ہوا ہے بے جہرہ کی وجہ سے، اور وَأَرْجُلَكُمْ، اور پاؤں مرفوع ہوئے ہیں اپنے محل کے اعتبار سے کہ محلن وہ مفعول ہے، اور مفعول کے اعتبار سے ان پر فتح آنی چاہیے، اور اس لیے وہ مضاف بھی ہیں، اور کم ضمیر کہ ضمیر مجرور کی طرف وہ مضاف بھی ہیں، اور مضاف الیہ ضمیر بھی ہے، اس لیے یہ ایک علمی بحث تھی جو نحو کے اعتبار سے میں نے اختصاراً بیان کر دی ہے، تو گویا کہ ترجمہ قرآن یہ ہوا کہ اے مسلمانوں جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم اپنے چہروں کو دھو لو، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور مسح کرو اپنے سر کا، اور مسح کرو اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک، اور یہ معجزہ ہے کہ آج بھی تبلیغی جماعت والے ہوں یا کوئی اور مومن ہوں، مسلمان ہوں، تو جب موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی مسح کرتے ہیں، تو جب موزوں کے ساتھ مسح ہو جا سکتا ہے، جو موزہ گائے یا بکری کے چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، یا موٹی جراب سے بنا ہوا ہوتا ہے کپڑے سے، اس پر جب مسح تم جائز قرار دیتے ہو تو پھر کم از کم تمہیں اتنا علم ہونا چاہیے پاؤں پر مسح کرنا، جو جسم کا اپنا عضو ہے، وہ گائے کا چمڑا تو انسان کا جز تو نہیں ہے نا،
وہ تو غیر ہے، کسی اور حیوان کا ہے، اس پر جب جائز قرار دیتے ہو تو انسان کے پاؤں پر مسح کرنا وہ بدرجہ اولا ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کسی کی نماز عبادت اس وقت قبول نہیں ہوگی، اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ وضو اس کا قرآن کے مطابق نہیں ہوگا۔ کل انشاءاللہ احادیث کے بارے میں بیان کروں گا کہ احادیث میں بھی وہ موجود ہے کہ صحابہ کرام بھی پاؤں پر مسح کرتے تھے۔